अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम हज अदा करने का मुकम्मल और आसान तरीका बताएंगे। नाजरीन, 8 जिल हज की मुबारक और सुहानी सुबह से हज का आगाज़ हो जाता है और अगले 5 दिन तमाम हज के होते हैं, हज के सफ़र के होते हैं। लिहाजा इन मुक़द्दस अय्याम की तमाम तफसीलात और अहकाम आपके जहन में लाजमी होने चाहिए। आज हम उन 5 रोज़ा हज की जो मसरूफियात जो दिन होते हैं उनका तरतीब से ज़िक्र कर देते हैं ताकि हज्जाज कराम इन अय्याम से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हो सकें। नाजरीन, हज का जो पहला दिन होता है वो 8 जिल हज का होता है। उसे यौम तरावीह भी कहते हैं और उस दिन आपने गुस्ल करना होता है और एहराम बांधना होता है। उस रोज़ आप सुबह सवेरे उठने की कोशिश करें। उठते ही सबसे पहले सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद आप लोगों ने एहराम बांधना है। मसनून तरीके से एहराम बांध कर 2 रकात नमाज जो होती है नफल अदा करने हैं। उसके बाद जब नमाज फजर का वक्त हो जाए तो कोशिश करें कि नमाज जो हो वो मस्जिद हराम में अदा हो जाए और वहीं बैठकर हज की नीयत भी कर लें। अब हज की नियत उर्दू में भी कर सकते हैं, तर्जमा होता है, अरबी में भी आप कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये हज की अरबी की नियत भी लिखी हुई है। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु अल हज फयस्सिर ली व तक़ब्बल मिन्नी व इन्नी अलैहि व बारिक ली फीह नवैतुल हज व अहरमतु बिहिल्लाहि तआला। अब जिसको अरबी आती है अरबी पढ़ ले और जिसको अरबी नहीं आती वो उर्दू ही पढ़ ले तो उसकी नीयत हो जाएगी। नियत करने के फ़ौरन बाद आपने तलबीह कहनी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आप नोट करते जाएं और दुआएं, और ताकि आप तरतीब के साथ या स्क्रीन शॉट ले लें। जब आप स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से आप लाजमी पढ़ें। उसके बाद तलबीह करने के बाद आपने तवाफ़ करना है, जिसे कहते हैं तवाफ़ कदूम, यानी कि मिना की तरफ जब आप लोगों ने अपना सफ़र शुरू करना है, मिना में जाना है, तो उसको आप लोगों ने आप तवाफ़ करना है। तवाफ़ करने के बाद फ़ौरन मकाम वादी मिना की जो है मक्का से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। मिना की तरफ जाते हुए रास्ते में आप वहाँ पे तलबीही अज़कार और इस्तग़फ़ार कसरत पढ़ते रहें और साथ साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते रहें। नाज़रीन, आप हरम काबा शरीफ से पैदल सफ़र शुरू कर दें। टोटल 3 किलोमीटर आप मिना की जो कैंप होते हैं जहाँ पे हज्जाज कराम वहाँ पे जाते हैं, ज़्यादातर आप उन लोगों को पहले ही शिफ्ट कर दिया जाता है मिना के कैंप के अंदर जहाँ पे हज्जाज कराम को वहाँ पर रहना होता है। तो अगर आप जैसे ही मिना की तरफ जाएं, पैदल सिर्फ सफ़र शुरू करें तो इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ते जाएं और साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम। मिना में आप लोगों ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़नी है, असर और मगरिब और इशा, और 9 जिलहज की, यानी कि अगला दिन आ गया, 9 जिलहज की नमाज फजर अदा करेंगे। और मिना में रात का क़ियाम सुन्नत है और बेहतर है कि रात को भी तलबीही और इस्तग़फ़ार और दीगर जो हैं दुआएं पढ़ते रहें। नाजरीन, वादी मिना की जो दुआ है, अरफा की शब वादी में मिना में ये दुआ करनी चाहिए जो आपके सामने स्क्रीन पे भी है। पाक है वो ज़ात जिसका अर्श आसमां में है, पाक है वो ज़ात जिसका ठिकाना ज़मीन में है, पाक है वो ज़ात जिसका रास्ता समुंदर में है, पाक है वो ज़ात जिसकी हुक्मरानी आग पर है, पाक है वो ज़ात जिसकी रहमत जन्नत में है, पाक है वो ज़ात जिसका हुक्म कब्र में ज़ाहिर है, पाक है वो ज़ात जिसका हुक्म हवा पर है, पाक है वो ज़ात जिसने आसमान को बुलंद किया, पाक है वो ज़ात जिसने ज़मीन को बचाया, पाक है वो ज़ात जिसको सिवा न कोई सहारा है न कोई जाए पनाह है। ये इसलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं। जैसे ही हज का सफ़र शुरू करें साथ साथ उस वीडियो को वहाँ पे स्टॉप करें। उतना आप जहाँ पे जिस मकाम पर हैं उस मकाम पर इस वीडियो को आप चेक कर लें, देख लें, पढ़ लें कि इस तरीके से हमने जाना है, फिर वहाँ पे स्टॉप करके आगे पढ़ लें इस तरीके से। अब दूसरा जो यौम होता है 9 जिलहज का जो होता है, दूसरा जो दिन होता है उसे कहते हैं यौम अरफा। दूसरे दिन को क्या कहते हैं? यौम अरफा। वो हज का दूसरा दिन होता है 9 जिलहज का।
اب حج کا دوسرا دن دیگر ایام کی نسبت بہت اہم ہوتا ہے، یہ مغفرت کا دن ہے، اسے یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ اس دن حج کا رکن اعظم وقوف عرفات یعنی ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں نے منا سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ جب صبح مستحب وقت میں نماز پڑھ کر جب آفتاب چمکنے لگتا ہے، سورج کی کرنیں نکلتی ہیں، عرفات کی طرف آپ لوگوں نے روانہ ہو جانا ہے۔ اب منا تو عرفات جو ہے وہ ٹوٹل تقریباً 16 کلومیٹر جو ہے وہ سفر ہے، 3 گھنٹے کا پیدل سفر بنتا ہے۔ بسیں اور کاریں تقریباً جو حجاج کرام ہوتی ہیں ان کو لے کے وہاں پہ یہ پہنچتی ہیں عرفات کے میدان میں۔ زیادہ تر منا سے عرفات جو ہوتا ہے درمیان میں شارٹ کٹ رستہ بھی بنا ہوا ہے، وہاں سے بھی بہت لوگ جاتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہوئے پیدل بھی سفر کرتے ہیں، لیکن جو بزرگ ہوتے ہیں، جو نہیں چل سکتے، زیادہ بزرگ ہوتے ہیں، ان کو گاڑیوں سے وہاں پر عرفات کے میدان میں پہنچایا جاتا ہے۔ اچھا، راستے میں ذکر و درود اور لبیک کی کثرت کریں۔ عرفات کی طرف روانگی کے وقت یہ دعا مانگیں جو سامنے سکرین پہ ہے، الہی میں نے تیری طرف رخ پھیرا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا۔ یہ جو ہے لمبی ہو جائے گی، اسی وجہ سے میں یہ سامنے سکرین پہ دعا دے رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا جب عرفات کی طرف آپ روانہ ہوں۔ اچھا، عرفات میں داخلے کی وقت کی دعا ہے، وہ آپ نے لازمی وہ بھی پڑھ لینی ہے، سامنے سکرین کے اوپر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ دعا عرفات میں جیسے ہی داخل ہوں یہ دعا پڑھ لیں۔ جب آپ عرفات میں داخل ہو جائیں تو جبل رحمت کے پاس یا جگہ جہاں ملے راستے سے بچ کر اتریں اور دوپہر تک زیادہ وقت اللہ کے حضور گرہ و زاری اور صدقہ و خیرات اور ذکر و لبیک میں مشغول رہیں۔ دوپہر جب ڈھلتی ہے کوشش کریں کہ مسجد نمرہ میں جائیں۔ اب وہاں عرفات کا میدان ہے، وہاں پہ دھوپ ہوتی ہے، درخت چھوٹے ہیں، کوشش کریں دوپہر ڈلتے ہی مسجد نمرہ میں جائیں، نماز ظہر اور عصر اکٹھی مسجد نمرہ میں جا کے پڑھنی۔ اور جیسے ہی آپ عرفات کے میدان میں بیٹھنا ہے، یہ یاد رکھیں عرفات کے میدان میں آس پاس وہاں پہ بورڈ لگائے گئے ہیں، سائن بورڈ ہوتے ہیں کہ آپ اس میدان سے باہر نہیں بیٹھیں، ورنہ آپ کا جو عرفات کا رکن ہوتا ہے وہ آپ کا نہیں پورا ہوگا، حج کا رکن۔ اس لیے آپ نے یہ غور سے دیکھنا ہے کہ عرفات کا جو میدان جو حدود ہے اس حدود کے اندر ہی آپ لوگوں نے عرفات کے اندر بیٹھنا ہے۔ اب مسجد نمرہ کے اندر جو بیٹھتے ہیں، مسجد نمرہ کا کچھ حصہ جو عرفات کے اندر مسجد ہے جس کے اندر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں اندر لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اس مسجد کا کچھ حصہ وہ عرفات کے میدان کی حدود سے باہر ہے، اس پہ نشان بھی لگا ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا جو رکن ہے وہ ضائع نہ ہو۔ غور سے اور یہ دیکھنا ہے وہاں حدود، وہاں ہر جگہ پہ بورڈ لگائے گئے ہیں کہ اس حدود سے باہر نہ جائیں، یہ عرفات کا میدان نہیں ہے۔ تو آپ نے عرفات کے میدان کے اندر ہی بیٹھ کر وہ رکن پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد جہاں خاص نزول رحمت کی جگہ ہے، یہاں کھڑے ہو کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں موقف کو روزانہ، اور اللہ کے حضور جو ہاتھ پھیلائے ہوئے تکبیر و تحلیل، حمد و ذکر اور دعا اور توبہ میں ڈوب جائیں وہاں جہاں عرفات کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وقوف ہی حج کی جان ہے اور یہ اس کا بڑا رکن ہے۔ یہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بھولیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو اس میدان میں نہیں بھولے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کی کثرت کیجئے۔ اس کے علاوہ اپنے والدین، عزیز و اقارب، اپنے وطن، عظمت اور اسلام اور دوست احباب کے لیے بھی سب کے لیے دعا کریں۔ اب مزدلفہ کو روانگی اور قیام شب، جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے، جب آپ نے دیکھنا ہے کہ عرفات کے میدان میں مغرب کا وقت ہو گیا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، تو فوراً مزدلفہ عرفات منا کے درمیان کے جو نام ہے مزدلفہ، اس کی طرف آپ نے روانہ ہونا ہے، جو منا عرفات کے اور منا کے درمیان وہ جو مقام ہے اسے کہتے ہیں مزدلفہ، جہاں آپ لوگوں نے ٹھہرنا ہے، نیکسٹ جو سٹاپ ہے حجاج کا۔ آپ نے فوراً غروب آفتاب کا جب یقین ہو جائے تو وہاں آپ نے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں، مگر امام سے قبل میدان عرفات سے نہ نکلیں۔
راستے میں ذکر و اذکار، درود اور دعا و لبیک میں مصروف رہیں۔ مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں یہ دعا بھی پڑھیں جو سامنے سکرین پر دے رہا ہوں، یہ دعا لازمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب آپ میدان مزدلفہ میں پہنچیں گے تو اس میدان کی آخر حد پر آپ کو ایک پہاڑ نظر آئے گا جس کو مشعر حرام کہتے ہیں۔ کوشش کریں کہ مشعر حرام کے آس پاس ٹھہریں، وگرنہ مزدلفہ کی حدود میں جہاں جگہ مل جائے ٹھہر جائیں۔ یہاں پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب حتی الامکان امام کے ساتھ پڑھیں۔ فرض کے سلام کے بعد ساتھ ہی عشاء، یعنی کہ آپ جب عشاء کی نماز بھی آپ لوگوں نے عشاء کے جو فرض ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ پڑھ لیں۔ اس کے بعد مغرب و عشاء کی جو سنتیں اور وتر بھی ادا کر دیں۔ وہاں پر مزدلفہ کے میدان میں حجاج کرام مغرب اور عشاء جو ہوتی ہے وہ اکٹھی پڑھتے ہیں۔ مزدلفہ میں تمام رات جاگنا ہوتا ہے۔ رات بھر لوگ وہاں پہ زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں، جاتے ہی جا کے سو جاتے ہیں۔ کوشش کریں، مزدلفہ ایک کھلا میدان ہے جہاں آپ نے عرفات سے نکل کے مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے۔ مزدلفہ میں جا کے آپ لوگوں نے وہاں پہ ذکر و اذکار کرنا ہے، دعائیں پڑھیں۔ وہ جو رات ہوتی ہے لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس موقع پر یہ جو دعا ہے لازمی کریں، یہ جو سامنے سکرین کے اوپر ہے اس دعا کو آپ لازمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد تیسرا دن آ جاتا ہے یوم نحر، یعنی کہ حج کا تیسرا دن، 10 ذی الحج کا۔ اچھا، میں آپ کو لوگوں کو بتا دوں کہ جب آپ وہاں پہ رکیں گے مزدلفہ کے اندر تو وہاں پہ آپ لوگوں نے کنکریاں بھی چننی ہوتی ہیں۔ کوشش کریں جب آپ وہاں سے حرم کعبہ سے نکلیں، سامان کوئی تھیلیاں، کوئی شاپر وغیرہ ساتھ لے کے چلیں، تاکہ آپ لوگوں نے وہاں سے جو کنکریاں ہوتی ہیں وہ کنکریاں آپ لوگوں نے جو شیطان کو مارنی ہوتی ہیں وہ مزدلفہ کے میدان سے ہی آپ نے لوگوں نے اٹھانی ہوتی ہیں۔ اچھا، حج کے تیسرے روز عید الاضحیٰ ہوتی ہے، مگر حاجیوں کی مصروفیات اور اس روز کے مناسک کے حج کی اہمیت کی وجہ سے حاجی نماز عید سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ لوگ عید کی نماز بے شک پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس روز کے پروگرام کچھ یوں ہیں کہ وقوف مزدلفہ جو ہوتا ہے 10 ذی الحج کو نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں لازمی ٹھہرنا ہے۔ یعنی کہ جب آپ مزدلفہ کی رات وہاں مزدلفہ کے میدان کے اندر آپ نے رات گزارنی ہے تو صبح جو ہوگی اگلی 10 ذی الحج کی آپ لوگوں نے طلوع آفتاب سورج نکلنے تک وہیں ہی رہنا ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ قیام مزدلفہ میں صبح کی نماز کے بعد یہ دعا پھر مانگیں، یہ جو سامنے سکرین پہ ہے۔ اس کے بعد مینا کی طرف آپ لوگوں نے روانہ ہونا ہے۔ جب طلوع آفتاب میں 2 رکعت یعنی کہ جب طلوع آفتاب میں 2 رکعت پڑھنے کا وقت رہ جائے تو مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یعنی کہ جیسے ہی طلوع آفتاب نکلنے والا ہو، سورج نکلنے والا ہو، تو آپ لوگوں نے مزدلفہ چھوڑ دینا ہے اور مینا کی طرف جہاں آپ کی کیمپ لگے ہوں گے وہاں آپ لوگوں نے چلا جانا ہے۔ مینا میں رمی کے لیے کنکریاں جو ہوتی ہیں نا وہ مزدلفہ سے ہی اٹھا لینی چاہیے۔ کوشش کریں کہ تقریباً 70 کنکریاں 3 دنوں کے لیے پاک جگہ سے اٹھا کر 3 بار دھو کر اپنے پاس محفوظ کر لیں تاکہ وہاں کوئی پریشانی نہ ہو۔ مزدلفہ سے روانہ ہوتے وقت وادی محشر سے نہ گزریں، یہ مزدلفہ سے خارج ہے۔ اگر مجبوراً اس وادی سے گزرنا ہی پڑ جائے تو دوڑ کر گزر جائیں، کیونکہ اس وادی میں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اس وادی کا نام یاد کر لیں، وادی محشر۔ جیسے ہی آپ مزدلفہ کے اندر ہوں گے کسی سے بھی پوچھ لیں بھائی وادی محشر کے، خاص طور پر وہاں بورڈ بھی لگائے گئے ہیں کہ اس میدان وادی محشر کا ہے، اس سے نہ گزریں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ کیمپ مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی طرف روانہ ہوں۔ جمرہ عقبہ کا آخری ستون ان پر یعنی کہ شیطان کا جو بڑا جو ستون ہوتا ہے وہاں پر آپ نے پہنچ کر 7 کنکریاں وہاں پہ مارنی ہیں، اور اس روز صرف اس پر رمی یعنی کہ اس روز صرف اسی شیطان کو ماری جاتی ہیں جو بڑا شیطان ہوتا ہے۔ وہاں پہ پلر بنا ہوگا، بہت بڑا پلر جو سب سے بڑا پلر ہوگا۔ آپ لوگوں نے پہلے دن اس کے اوپر 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور یہ کنکریاں جو ماری جاتی ہیں
طلوع شمس سے غروب شمس تک کسی بھی وقت آپ یعنی کہ صبح فجر جو سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک اس کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں کسی بھی ٹائم آپ وہ کنکریاں مار سکتے ہیں۔ ہر کنکری پھینکتے وقت یہ الفاظ لازمی ادا کریں جو سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، کنکریوں سے مارنے کے فارغ ہو کر قربانی میں مشغول ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں حج کے شکرانے کے طور پر کی جاتی ہے۔ قربانی بھیڑ، بکری، گائے یا اونٹ کسی کی بھی دی جا سکتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بھیڑ بکری میں شرکت نہیں ہوتی اور گائے اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی عمر اور عذاب میں وہی شرطیں ہیں جو عید کی قربانی میں ہیں۔ اگر قربانی کی استطاعت نہ ہو تو 10 روزے رکھیں، 3 ایام حج میں اور 7 حج سے واپسی پر۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے قربانی وغیرہ سے فارغ ہو کر قربانی کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر مرد جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنا سر منڈوا لینا ہے، اور لیکن حلق یعنی کہ تفسیر کی نسبت سے زیادہ افضل ہے، یعنی کہ بالکل جو سر منڈوا لیتے ہیں، بالکل گنجا کروا لینا ہے، وہ زیادہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اے اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے۔ سر منڈواتے وقت مسنون یہ ہے کہ دائیں جانب سے پہلے منڈوائیں، اور اگر بال کتروانے ہوں یعنی کہ صرف اگر آپ نہیں سر منڈوانا چاہتے تو آپ بال کتروانے ہوں تو انگلی کے 1 پور کے برابر کتروائیں، اور جو عورتیں ہوتی ہیں عورتوں نے بھی انگلی کے 1 پور کے برابر بال وہ بھی لازمی کٹوائیں۔ مرد اور خواتین اپنے بالوں کو دفن کر دیں۔ حلق یا تفسیر سے قبل نہ ناخن کتروانے ہیں، نہ ہی آپ لوگوں نے کوئی خط بنوانا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے احرام اتارنا ہے۔ قربانی، حلق، تفسیر اور احرام کھولنے کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوں۔ اس طواف میں اجتباء نہیں، کیونکہ یہ عام لباس میں ہوتا ہے، کوئی بھی سادہ کپڑے ہوتے ہیں اس میں آپ لوگوں نے یعنی کہ احرام اتار کے آپ لوگوں نے عام لباس پہن لینا ہے، اور اس عام لباس میں جو آپ اپنے روزمرہ میں پہنتے ہیں اس میں آپ لوگوں نے طواف زیارت حج یہ کرنا ہے۔ یہ طواف جو ہوتا ہے زیارت حج کا دوسرا اہم رکن ہوتا ہے، اور یہ عمرہ کے طواف ہی کی طرح ادا کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت کے وقت عید کی صبح سے لے کر ایام نہر کے اختتام تک ہے، یعنی کہ اگر آپ 12 ذی الحج کا آفتاب غروب ہونے سے پہلے کر لیا تو جائز ہے۔ اگر تاریخ گزر گئی 12 ذی الحج یاد رکھ لیں، 12 ذی الحج کے غروب آفتاب ہونے سے پہلے تک آپ لوگوں نے وہ طواف کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے طواف نہیں کیا، وہ تاریخ 12 تاریخ کا غروب آفتاب جو ہوتا ہے گزر جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے سورج، اس کے بعد آپ پر دم واجب ہو جائے گا، اور طواف بھی ادا کرنا پڑے گا، پھر دم بھی دینا پڑے گا۔ جب طواف زیارت کر لیا تو اب آپ احرام کی تمام پابندیوں سے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے حج کی سعی کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے حج کی سعی طواف زیارت کے بعد آپ روز مرہ کے لباس میں صفا و مروہ کی سعی کریں، یعنی کہ حج کی سعی کے بعد یعنی کہ جو صفا مروہ کرتے ہیں اسے حج آپ عمرہ طواف جب زیارت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ صفا مروہ بھی کر لیں، اور 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لیں۔ ان امور کی انجام دہی کے بعد آپ الحمدللہ طواف وداع اور رمی کے علاوہ تمام واجبات سے فارغ ہو چکے ہیں۔ بارگاہ الہی میں سجدہ شکر بجا لائیں جس نے آپ کو زندگی میں حج جیسی سعادت عظمیٰ سے نوازا۔ اب طواف سے زیارت سے فارغ ہونے کے بعد مینا واپس آ جانا ہے آپ لوگوں نے۔ مینا جو کیمپ ہوں گے، اور 2 رات اور 2 دن وہاں اس کیمپ کے اندر آپ لوگوں نے مینا کے اندر آپ لوگوں نے ٹھہرنا ہے۔ 11ویں تاریخ بعد نماز ظہر پھر آپ لوگوں نے کنکریوں کے لیے روانہ ہو، یعنی کہ 11 جو اگلی ذی الحج آئے گا، 11 ذی الحج آپ لوگوں نے نماز ظہر پڑھ کر پھر آپ لوگوں نے روانہ ہو جانا ہے، اور وہاں آپ لوگوں نے کنکریاں مارنی ہیں۔ رمی جمرہ اولا سے شروع کریں، یعنی کہ پھر آپ نے جمرہ وسطیٰ پر جائیں، یعنی کہ پہلے دن آپ نے بڑے والے شیطان کو ماری تھی، اس کے بعد آپ لوگوں نے وہاں پہ جو درمیان والا شیطان ہوگا، درمیان والا دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اس پہ جا کے کنکریاں مارنی ہیں۔ کچھ آگے بڑھ کر قلب و استغفار
اور دعا بھی کریں، پھر جمرہ عقبہ پر پہ جائیں، مگر یہاں رمی کر کے ٹھہرے نہیں بلکہ فوراً پلٹ آئیں۔ اسی طرح 12 تاریخ کو زوال کے بعد رمی کریں اور 12ویں کی رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے مکہ معظمہ کو روانہ ہو جائیں۔ یعنی کہ 12 تاریخ کو جو آخری دن، تیسرے دن آپ لوگوں نے کنکریاں مارنی ہیں، 12 تاریخ کو زوال کے بعد رمیاں آپ نے کنکریاں مارنی ہیں، اور 12ویں کو کنکریاں کر کے غروب آفتاب یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ لوگوں نے مکہ معظمہ جہاں آپ لوگوں کی بلڈنگیں ہوں گی وہاں پہ آپ لوگوں نے روانہ ہو جانا ہے۔ جب واپسی کا ارادہ ہو تو طواف وداع لازمی کریں، مگر اس میں رمل ہی نہ سعی اور نہ ہی استباء۔ پھر 2 رکعت مقام ابراہیم علیہ السلام پر پڑھ کر زمزم پر آئیں اپنے، یعنی کہ آپ لوگوں نے جب آپ گھر پاکستان، انڈیا، اپنے ملکوں میں جائیں گے تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے طواف وداع، الوداعی جو طواف ہوتا ہے وہ اپنے سادہ کپڑوں میں طواف کریں، اور اس کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم علیہ السلام پر پڑھ کر زمزم آئیں، پہ ہاتھ سے پانی لیں اور قبلہ رو ہو کر خوب پانی پئیں، اور ہر سانس میں نظریں اٹھا کر اللہ کے پیارے گھر کو بھی تکتے رہیں، اپنے جسم، سر اور منہ پر بھی پانی لگائیں، اور پانی پیتے وقت یہ دعا کریں جو سامنے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے خانہ کعبہ سے جدا ہوتے وقت جب آپ طواف وداع، زمزم اور مقام ملتزم سے فارغ ہو جائیں تو پھر حجر اسود کو بوسہ اگر دے سکتے ہیں تو دیں۔ خانہ کعبہ سے جدائی پر افسوس کرتے ہوئے کعبہ شریف کی طرف منہ کے الٹے پاؤں مسجد حرام سے باہر آئیں، اور باہر آتے وقت تو یہ دعا پڑھیں جو سامنے سکرین پر ہے۔ ناظرین، یہ تمام آخری ہے، یعنی کہ آپ جب حج مکمل ہو گیا، آپ نے طواف زیارت جب آپ پاکستان جانے یا انڈیا یا اپنے ملک میں جانے لگے ہیں تو آپ نے یہ آخری خانہ کعبہ سے جدا ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے اور الٹے پاؤں واپس آنا ہے اور حرم کعبہ شریف سے باہر جانا ہے۔ ناظرین، یہ تمام تفصیلات ہیں، اس کو لازمی آپ اپنی سیو کر لیں، اور جب آپ حج کی طرف جائیں تو لازمی آپ حج جو ہے ادا کرتے وقت یہ ان تمام رکن کا لازمی احتیاط سے ہر رکن جو ہوتا ہے وہ احتیاط سے پورا کریں، کیونکہ ایک رکن ضائع ہوتا ہے تو حج آپ کا نہیں مکمل ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین، اپنے جب بھی آپ بلڈنگوں سے نکلیں حج کی طرف، 8 ذی الحج کو آپ لوگوں نے روانہ ہونا ہے، تو اپنے بیگ چھوٹا سے لے لیں، اس میں سامان وغیرہ ڈال کے آپ نے عرفات میں بھی جانا ہے۔ عرفات کے میدان میں تمام جب آپ میدان میں ٹھہریں گے، میدان عرفات میں، میدان مزدلفہ میں، وہاں پہ بڑے بڑے کھانے پینے کے انتظامات ہوتے ہیں، سبیلیں لگی ہوتی ہیں، دنیا بھر کے وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ اپنی سبیلیں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، اللہ پاک کا رزق وہاں پہ بہت ہوتا ہے، کھانے کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی احتیاطاً اپنے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ چیزیں، خشک میوہ جات یا خشک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ ساتھ لے کر لازمی جائیں۔ بہت زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پہ، احتیاط، بزرگ خواتین جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ لازمی خشک چیزیں، خشک میوہ جات، خشک روٹی، وہ چیزیں ساتھ لازمی رکھیں تاکہ آپ کو بوقت ہر چیز۔ اس کے بعد وہاں پہ ہر جگہ واش روم ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں واش روم ہوتے ہیں، کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اور کوئی چیز کا آپ لوگوں نے پوچھنا ہے تو نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس دفعہ 2023 حج آپ لوگوں کے ساتھ ادا کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔